बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमारी टेक्निकल टीम के इंचार्ज हैं आरिफ महमूद खोखर, जबकि कंट्रोल रूम में मौजूद है ख्वाजा वकास सईद, हाफिज अदान भट्ट और बिलाल हुसैन। नाज़रीन, अदब के बागीचे में आबीती एक ऐसा फूल है जो सबसे मुनफरिद होता है। जो भी आबीती हो उसमें जो राइटर है अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़, अपने तजर्बात वो लोगों से शेयर करता है और पढ़ने वाले को एक नई दुनिया में ले जाता है। ये राइटर की खूबी है कि जब भी वो कोई अपने बारे में लिखता है तो वो तजर्बात शेयर करता है जो उसकी साला साल गुजरी ज़िंदगी का निचोड़ होते हैं। जब भी आप कोई आबीती पढ़ते हैं और जब आप किताब को ख़त्म करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कई तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हो चुकी होती हैं। आबीती का जिक्र मैं आज इसलिए कर रहा हूँ कि आज हमारे दरमियान एक बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद है। दरसो तदरीस के साथ वो सालों मुंसलिक रहे और इल्म के इस चश्मे से लोग फैज़याब होते रहे। शेर व शायरी के मैदान में इन्होंने झंडे गाड़े और फिर इस सारे तजर्बे को आबीती की शक्ल में समो दिया। किताब है कुछ याद रही, कुछ भूल गए, लेकिन हम ना इसके राइटर को भूल सकते हैं और ना चकवाल इनसे नावाकफ़ है। प्रोफेसर सईद अकरम आज लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं। कई और किताबें भी लिख चुकी हैं, लेकिन आज हम गुफ्तगू करेंगे इनकी इस आबीती पर। और लाइव स्टूडियो में इनके अलावा सीनियर सहाफ़ी चेयरमैन प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी सफ़ीउद्दीन सफ़ी, इसके अलावा सैयद मंसूर अली शाह सीनियर सहाफ़ी वो भी लाइव स्टूडियो में मौजूद है, जबकि ख्वाजा दानियाल सलीम भी शरीक गुफ्तगू होंगे। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप लाइव स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। पहला क्वेश्चन मैं आपकी इसी आबीती के हवाले से पूछूंगा कि इसमें आपने कौन से वाक़यात किस अंदाज से समोए हैं और नौजवान नस्ल इससे किस तरह इस्तिफ़ादा हासिल कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान अजीज़, मेरी ज़िंदगी तब से शुरू होती है, मैं यकीन से कह सकता हूँ, जब से आप शायद इस दुनिया में नहीं आए। मैं 1940 में पैदा हुआ। फिर मैंने अपना बचपन, छोटा बचपन वो देखा। फिर मैंने अपने गांव के अंदर मुख्तलिफ मुसलमानों और हिंदुओं को इकट्ठे काम करते देखा, ज़िंदगी गुजारते देखा। फिर हज़रत ग्रामी में मैंने हिंदुओं को यहाँ से जाते भी देखा। 1947 जी, मतलब 7 साल के थे जी। 1947 7 साल के थे आप जी। अरे साहब, मैं आपको बताऊं कि मेरा गांव है, मेरी ज़िंदगी सारी गांव की ज़िंदगी है, सैगलाबाद देहात की ज़िंदगी है, सैगलाबाद की ज़िंदगी है। मैं अभी तब सैगलाबाद नहीं होगा, खोतियाँ थी। तो मैं उस वक्त मैंने हिंदुओं को यहाँ से जाते हुए भी देखा और बड़ा वो दर्दनाक मंजर था जब वो यहाँ से निकले सब कुछ छोड़ के। हज़रत ग्रामी, एक दिन मैं बहुत छोटा था, गांव में शोर था कि हिंदू जा रहे हैं। हमारे गांव के बाहर एक तालाब बंद थी, वहाँ हम छोटे बच्चे वहाँ पहुँचे तो दो तीन गाड़ियाँ, फौजी गाड़ियाँ खड़ी थी। कुछ फौजी साथ खड़े थे, कुछ चारपाइयाँ पड़ी थी, कुछ पंड समझते हैं ना पंजाबी में, वो पोटलियाँ आखिरी सासा। फिर मैंने मर्दों को अंदर दाखिल चढ़ते देखा, औरतों को उसमें जाते देखा। फिर वो बड़ा दर्दनाक मंजर था जब वो गाड़ी चली और उसके अंदर से खातीन औरतों की, हिंदू औरतों की चीखें सुनाई दे रही थी, वो रो रही थी। जब तक गाड़ी नजरों से वो जब नहीं हो रही थी वो चीखें सुनाई देती थी। ये मंजर भी मैंने। फिर हज़रत ग्रामी में मैंने एक गली में, शाम का वक्त था तो बहुत से लोग खड़े थे, मैंने वो भी देखा। खड़े थे तो मैं उधर चला गया। अब 6-8 साल का बच्चा क्या,
ہاں یہ 1948 کا ذکر ہے، ایک شام کا ذکر ہے. ایک گلی کے اندر ایک بیٹھک میں ایک ریڈیو پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آج بابائے قوم ہم سے جدا ہو رہے ہیں. 11 ستمبر 48. آج بابائے قوم ہم سے جدا ہو رہے ہیں. آپ ان کی رخصتی کا وقت ان کی لائیو کمنٹری دیکھ رہے ہیں. وہ جا رہے ہیں اور اس میں سے ریڈیو میں سے داڑے مارتے لوگ نظر سنائی دے رہے تھے، اور جو وہاں گاؤں کے لوگ اکٹھے تھے وہ رو رہے تھے. یعنی وہ منظر حضرات گرامی. پھر یہ لمبی کہانی ہے، یہ تو 600-700 صفحے کی کہانی ہے. میں نے وہیں پھر اور یہ جو ابھی 2 واقعات آپ نے بتائے اس کتاب میں یہ ذکر ہے، سارے موجود ہیں. موجود بہت اس کے محفوظ کر دیا. اس میں سب کچھ موجود ہے، میں سارا سب کچھ موجود ہے. آپ نے پاکستان کو بنتے بھی دیکھا جی اور بگڑتے بھی دیکھا، تو کیا بگڑی صورت بھی اس میں آپ نے کتاب میں ڈالی ہے نہیں. پاکستان کی؟ نہیں، میری ہمت نہیں، میں ہمت نہیں کر سکتا. واہ واہ. جی ماشاء اللہ. جی پروفیسر صاحب کے ایک بہت بڑا نام ہے چکوال کے ادب کے حوالے سے. عالمی ادب کے مشاعروں میں جب بھی ہم انہیں بلاتے ہیں تو بطور صدارت یا بطور مہمان خصوصی دعوت دیتے ہیں. تو ایک بہت بڑا نام ہے ضلع چکوال کا ادب کے حوالے سے. تو پروفیسر سعید اکرم صاحب کی کئی کتب موجود ہیں، اور انہوں نے اپنے شعبے میں، شعبہ تعلیم میں بھی ایک نمایاں کردار ادا کیا، لیکن شاعری میں انہوں نے ماشاءاللہ جو کردار ادا کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے. اور ہمیں خوشی ہے کہ آج ان کے ساتھ نشست میں ہم یہاں لائیو اسٹوڈیو میں موجود. بالکل ٹھیک ہے جی. ہمارے لیے ناظرین یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے پاکستان صحیح ہوش حواس میں بنتے دیکھا، اور جن واقعات کا یہ ذکر کر رہے ہیں آج سن کے ہم ابدیدہ ہو رہے ہیں، اور مٹی سے جو ایک آپ کی محبت ہوتی ہے وہ ان واقعات کے ساتھ جڑی ہے. پروفیسر صاحب، ایک جو وطن سے محبت ہے وہ آپ کے الفاظ میں نے جو چند سنے، کتاب پڑھنے کا تو ابھی مجھے موقع نہیں ملا، انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا. وطن سے محبت جو آپ کے چند الفاظ میں، چند جملوں میں مجھے نظر آئی ہے، یہ جو نئی نسل ہے اس میں یہ محبت ہمیں نظر آئے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ذرا کچھ فرمائیں. یہ جو آپ کا سوال ہے وہی اسی کے جواب میں جی میں کہتا ہوں میرا مقصد یہی تھا. صحیح. اتنی بڑی میں نے 3-4 سال لگا. آپ ذرا اندازہ لگا، میں نے 3 دفعہ اسے پینسل سے لکھا، 570. پھر میں نے اسے 9 پر رکھا. نئی نسل کو یہی پیغام کہ اپنی مٹی سے جڑ کر، اپنی مٹی سے ارادہ نہ ہو. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک صفحہ آپ کو صرف کسی آپ کے سوال کے جواب میں. جی جی ضرور آپ سفر ڈھونڈے. شاہ صاحب، جو صحافت ہے اس کا بھی ایک کردار ہے. جس قسم کی یہ آپ کتب بینی کا آپ شوق دیکھیں وہ کم ہوتا جا رہا ہے، نوجوان نسل کتابوں سے دور اور سوشل میڈیا کے نزدیک ہوتی جا رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں صحافت کا بھی تو کوئی کردار بنتا ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میر صاحب. سب سے پہلے تو آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. پروفیسر صاحب ہمارے بھی استاد محترم ہیں. جی تو چونکہ میں بھی رائٹر ہوں، شہدائے چکوال میں نے بھی لکھی ہے، تو زیادہ مزہ آتا ہے. میں چونکہ ایک لائبریرین کا کورس کر رہا تھا تو اکثر و بیشتر جو کتابیں وہ لائبریریوں میں ہی پڑھی رہتی ہیں. یہاں تک کہ ہمارے پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ صرف اب واٹس ایپ تک موجود ہے. تو ہماری جو نئی نسل ہے ان کے اندر اویئرنیس، ان کے اندر شعور، یہ بہت ضروری ہے. جس طرح انہوں نے کہا نا ایک مٹی سے جڑ کر رہنا ہے. یہ چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب آپ گراس روٹ لیول پر ان لوگوں کو سمجھائیں، گاؤں میں بنیادی سطح پر لوگوں میں یہ شعور ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے. ماشاءاللہ دیہاتوں میں بھی اس سطح کا، چونکہ پروفیسر صاحب بھی ایک دیہات سے تعلق رکھتے ہیں، میرا بھی تعلق ایک دیہات سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پوٹینشل جو ہے
وہ دیہاتوں میں موجود ہے لیکن ان کو وہ جو زیادہ وہ مواقع ہے نا وہ میسر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, زیادہ مواقع میسر نہیں ہے لیکن یہ ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے کہ مواقع نہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں دکھتا بھی ہے اور اپنا وجود ثابت بھی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ناظرین جو شعر و ادب سے واقف لوگ ہیں کہ شعر اگر بازوبان شاعر ہو سنا جائے تو بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ یہ آپ بیتی خود پروفیسر صاحب اس کا ایک پنہ ہمیں پڑھ کر سنائیں گے. پروفیسر صاحب. حضرت میری کہانی ایک عام آدمی کی. میں نے جس بستی کے یہاں جنم لیا ابھی تک اس کی نرماٹوں بڑی گود میں جی رہا ہوں. میں اس کے پیار کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں کہ موسم کوئی بھی ہوا, گرمی سردی پتجھڑ پھول, مجھے سب یاد ہے. اس نے مجھے کبھی خود سے دور ہونے نہ دیا, نہ میں نے اس سے بچھڑ جانے کی اپنے اندر ہمت پائی. پیاس لگی تو میری اس ماں نے مجھے ہمیشہ صاف ستھرا پانی لا دیا. بھوک لگی تو تازہ کھانا میرے سامنے ڈال دیا. پہننے کو میری ہر ضرورت کا سامان لباس مجھے دیا. تختی, قلم, سلیٹی, سلیٹ, کاپی, کتاب, کسی کے لیے مجھے کبھی رونے نہ دیا. اپنی کسی گلی سے میری خاطر کبھی کسی گرم ہوا کو گزرنے نہ دیا. اپنے اس کے ہاں بچپن سنیے گا, میں اب اس کے ہاں اپنے بچپن اور لڑکپن کے دوران بیٹے کا پیار دینے والی اپنی ماں کو گنتا ہوں تو گن نہیں پاتا. کسی میلی آنکھ کو میری طرف دیکھنے کی اجازت نہ دینے والے ماں جائوں کا ذکر کرتا ہوں تو وہ ذکر ختم ہونے میں نہیں آتا. اور اب بڑھاپا آن پہنچا ہے اور عمر کی حویلی میں سب کہیں بوٹے نکل کر ان کی جگہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے باغیچے میں رنگا رنگ پھول کھلتے دیکھتا ہوں تو میری ماں دھرتی رب رحیم و کریم کے الفاظ میں ہر پل مجھ سے کہتی دکھائی دیتی ہے, تم اپنے رب کی کون کون سی قاری گرامی, میں نے باہر کی دنیا نہ دیکھنے کے برابر دی. پیدا ہوا تو کلمات خیر مسلسل میرے جسم جانے کا رس بولتے رہے. بڑا ہوا تو عزت کرنے اور عزت کرانے کو, محبتیں بانٹنے اور محبتیں سمیٹنے کو میری فطرت ثانیہ بنا کر قدرت نے مجھے پڑھنے پڑھانے پر لگا. عمر گزری اور شور سے طبیعت گھبرائی تو کاغذ قلم دے کر اپنی کٹیا کے اندر بٹھا دیا اور عمر گزشتہ کا خاکہ بنا دکھانا میرے ذمہ کر دیا. اور الحمدللہ یہ عمر عزیز ابھی تک صرف اپنے اندر باہر کے منصب دار کی مسابقت کرتے ہوئے اس کی عطا کا اندر کی جاگیر پر پیار کی فصلیں اگاڑنے اور سنبھالتے بسر ہو رہی ہے. اور موج در موج نشیب و فراز کے ہمراہ یہ داستان لوح قلم منتسم ہوتی جا رہی ہے. آپ دعا ہے وہ وقت آ جائے کہ یہ داستان کتاب صورت آپ کے ہاتھ میں ہو, اسے پڑھتے ہوئے کسی مقام پر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں. کہیں پر پہنچ کر آپ کے ہاتھ میرے لیے دعا پہنچ جائیں تو یقین کیجئے میں سمجھوں گا میری برسوں کی محنت, میری کمائی, میری عقل, میری ساری دانائی بالآخر مجھ ناچیز کے کام آئی. اس میں یہ آپ بیتی, اس کا نام آپ بیتی ہے, لیکن یقین کریں کہ اس میں آپ کو چونکہ یہ ایک مقبول شاعر کی لکھی ہوئی ہے, بہترین نثر کی شاعری اس میں ملی. اچھا, اس میں پروفیسر سعید اکرم کو میں چکوال کی پریکٹس سارا پورے 8 بندے کو مشاہدہ ہے. یہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اردو اور غزل کے اردو پنجابی غزل کے بانی اگر شاہ افراد کی تدبیر ہیں, وہ اس میں ہمیں سپورٹنگ اگر مٹیریل کے بھائی ہے تو وہ سپورٹنگ مٹیریل یہ ہے کہ یہ شرح خانگی 100% تقریباً اگر کئی باتیں کر چکے ہیں, تو یہ اس شرح خانگی کے 100% کرنے اور یہ ادھر جو تعلیم کا ایک میں کہتا ہوں سمندر جو ہے یہ بحر ہے, تو یہ پروفیسر سعید اکرم ان چند لوگوں میں تھے. ہم تو دعویدار تو اپنی جگہ ہے کہ پریس کلب سے ہم نے لوگوں میں علم و شعور, اخبار بینی, اور یہ 26% لٹریسی ریٹ تھا 1985 میں جب ضلع بنا ہے, تو آج 100% ہے. تو یہ 37 سالوں میں ایک جو کچھ لوگوں نے جدوجہد کی ہے, تو یہ اردو ادب کے حوالے سے شاہ مراد کے وارث ہونے کے علاقے سے پروفیسر سعید اکرم بھی شامل تھے.
شامل تھے. ٹھیک ہے دانیال صاحب کلوز ہاں، کریں. وقت ختم ہو میں چکا ہے. ابھی سعید اکرم صاحب سے 1 منٹ میں جی. میں وائنڈ اپ کروں گا کہ زمانہ سقراط جو تھا 450 سال قبل مسیح میں، اسی یہ جو تدریس کے شعبے سے وہ منسلک تھا. سقراط بھی درس و تدریس جو کرتا، سقراط سے لے کے سعید اکرم تک میں اس درس و تدریس کے شعبے کا میں مدعا ہوں. واہ. سعید اکرم صاحب کا بھی میں اسی طرح مدعا ہوں. وہ مدعا ہونے کا میں ثبوت یہ پیش کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی بھی سعید اکرم، کتابیں ڈھیر بچہ دوسری کا. تمہاری زندگی بھی سعید اکرم، کتابیں ڈھیر بچہ دوسری کا. جب ہم نے شاعری شروع کی تو یہ اس تدریس کے شعبے سے یہ منسلک تھے، اور یہ صاحبزادہ سلطان علی زلفی کے گاؤں کے مطلب مکین ہیں یہ جو، اور یہ کیونکہ وہ بھی بڑے علمی ادبی شخصی تھے، وہ پوری ڈکشنری تھے جو سلطان علی زلفی تھے، جانتے ہوں گے بڑے قریبی، تو وہ ڈکشنری تھے اور ان سے ہم نے بہت سیکھا. تو مشاعروں میں جب ہم پڑھتے تھے تو سعید اکرم صاحب نے بھی جو مطلب دیکھیں دل سے نہیں تسلیم کرتے، کہ نیا شاعر آ گیا نا اس کو دل سے بہت سارے نہیں کرتے، مگر سعید اکرم صاحب کی یہ خاصیت تھی کہ یہ حوصلہ افزائی کرتے تھے بالکل صحیح. کہ اس طرح کر کے بڑا اچھا اس سے بندے کو پھر تقویت ملتی ہے ٹھیک. اور بندہ جو ہے نا وہ لکھتا جاتا ہے. ٹھیک. تو ہم سعید صاحب کے جو ہے نا بڑے پرانے شاعری میں بھی ابھی انہوں نے نثر میں جو پڑھی ہے، اس کی جو مطلب روانی تھی وہ اس طرح سمجھ لیں کہ وہ جو سلک روڈ جو چائنا نے بنایا نا اس کی جو روانی ہے، جو کارپٹ روڈ ہے، اس طرح انہوں نے جو ابھی تحریر پڑھی ہے یہ اس طرح روانی تھی آپ کی اس میں ٹھیک ہے. بہت تحریر شکریہ. میں. ناظرین مختصر سا وقت ہوتا ہے لائیو پروگرام کا، اور اس میں اس کتاب پر کوئی زیادہ گفتگو کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ گفتگو سنی. مجھے امید ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں گے اپنے لیے، سعید اکرم صاحب کے لیے نہیں بلکہ یہ اپنے لیے کتاب ضرور پڑھیں گے، کیونکہ اس کے پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ کئی مثبت تبدیلیاں واقع ہوں گی، اور جس کی طرف خواجہ دانیال صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں. آخر جی آپ جی آخری بات. محترم میں ضروری سمجھتا ہوں، جی آپ میرے سارے عزیز ہیں، آپ نے مجھے یہاں بلا کر جو میری عزت افزائی کی، میرے حوصلہ افزائی کی، مجھے جو عزت دی اپنے اندر بٹھا کر، میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا. خواجہ صاحب اور سارے لوگ بہت مہربان ہیں. پروفیسر صاحب یہ تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.